अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और बहुत अहम से टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। काफ़ी अरसे से इसके बारे में सोच रही थी कि इसके लिए एक वीडियो करनी है लाजमी। तो गाइस, मौजू है आज हमारा बढ़ते हुए माशरती मसाइल, ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं लड़कियों की शादियों के हवाले से, और लड़कों के लिए भी यही मसाइल है, रिश्तों के मसाइल, शादियों के मसाइल। तो देखा जाए तो इन अ डीपर लेवल ये हम सब हमारे अपने पैदा करदा मसाइल हैं। तो अपनी जहाँ तक बात करूँ तो मेरे तो वाले साहब ने मेरी बहुत यंग एज में, मेरी अभी स्टडी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो मेरी शादी कर दी थी। तो मैं कहती हूँ कि उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जिस तरह का आजकल माहौल हो चुका है, जिस तरह की बेरारवी और इंटरनेट की वजह से फहाशी आम हो चुकी है, तो बच्चों को अपने आप को सेफ रखना, अपने करियर पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स को अपनी ज़िम्मेदारियां वक्त पर निभाने की गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि जो मेरे हम ख्याल लोग हैं इस मौजू पर मेरी वीडियो सुनने के बाद वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझ में कोई अच्छी उम्मीद और हौसला पैदा हो। मैंने तो जो हालात देखे हैं माशरे में अभी तक, तो उसके हिसाब से तो मुझे कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आजकल इस तरह से रिश्ते हो रहे हैं जैसे कि बिज़नेस डील्स हो रही होती हैं, और बस वालिदैन ना बच्चों को वो घोड़ों की जो रेस है ना उसमें लगा के रखा हुआ है, नंबर गेम बनाई हुई है। हालांकि पता है कि आजकल क्या हालात हैं, स्टडी का कितना को रह गया है हिसाब किताब, लेकिन तालीम चूँकि शऊर पैदा करती है इसलिए ज़रूरी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कोई पायलट ही बन जाए। तो सोचना चाहिए हमें इस बात पे। बच्चों को अपना हलाल रिज़्क कमाने के काबिल हमने बनाना होता है। सबसे पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना होता है। तो जो चीज़ निस्फ ईमान मुकम्मल करती है उसको पीछे कर दिया जाता है। और मैं इंशाल्लाह सिर्फ बातों के हद तक ये नहीं कहूँगी, मेरा अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपनी औलाद के मामले में भी इंशाल्लाह इन चीज़ों पर अमल करूँगी। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे हम ख्याल लोग मुझसे इस बारे में डिस्कस करें। देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। मैंने तो इस बारे में काफ़ी सोचा गाइस, जिस तरह के आजकल मसाइल हो रहे हैं माशरे में, बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ का मसला है, होमोसेक्सुअलिटी का मसला है। तो मतलब इनको अल्फाज में बयान करना भी मुझे मुश्किल हो रहा है कि देखिए, आप सब समझते हैं हर वक्त अखबारों में, चैनल्स पे आए दिन इस तरह की खबरें आ रही होती। तो हम क्यों नहीं सोच रहे इन चीज़ों का कोई हल हमें सोचना चाहिए। जब हमारा मज़हब है पाकिस्तान में, क्योंकि 99% लोग मुसलमान हैं, तो हमें तो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही एक लाइफ डिसिप्लिन बना के दे दिया है कि बच्चे बालिग हो जाएं तो उनका निकाह करने का सोचना चाहिए। लेकिन इसको जो बैकवर्ड समझा जा रहा है, इसको समझा जा रहा है कि बस ये कोई पुरानी रसूमात है, लेकिन इस पे सोच नहीं रहे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आखिर में इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि बेरारवी फैल रही है, बहुत ज़्यादा बद निगाही, बद नज़री, माशरे में क्राइम्स इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमें सोचना ये चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं, जो यंग बच्चों के पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप नहीं चाहते क्या कि आपके जो अपने ही गुनाह हैं अल्लाह माफ़ कर दे उनको, ही वही काफ़ी है, इससे पहले कि हम अपने बच्चों के भी गुनाहों के ज़िम्मेदार हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि जब वालिदैन बच्चा शादी के काबिल हो जाए और उसकी शादी नहीं करते और उससे कोई गलती, कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो उसके ज़िम्मेदार उसके वालिदैन हैं। वो हिसाब किताब में अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि हाँ जी, आपने अपना फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा किया। तो अब इस सिलसिले में बहुत से सवालात पैदा हो जाते हैं। हर कोई ये कहेगा कि देखें, बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, अभी कमाने के काबिल नहीं हुए, अभी हमारे घर में जगह नहीं है। तो मैंने ख़ुद भी इन चीज़ों को बहुत सोचा समझा और लोगों को सुना इस बारे में, बहुत आला दर्जे की सोच के हामिल जो स्कॉलर्स हैं उनको सुना, और मैंने फिर अपनी एक ज़ाती राय बनाई कि इस चीज़ का हम सबको मिलकर कोई हल निकालना चाहिए। तो ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मुखातिब होकर कह रही हूँ कि देखिए, वेस्ट ने तो इसका ये हल निकाला कि उन्होंने तो जी बस बच्चों को आज़ादी दे दी, तो अब वो 14-15 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं या बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। तो क्या होता है कि जी वो अपनी आराम से जो है ना इस लाइफ को, जो कि सबसे पहला फेज़ होता है इमोशनल लाइफ का, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं।
تو ان کے معاشرے میں چونکہ یہ روک ٹوک نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہ روک ٹوک ہے اور ہمارے ہاں یہ چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہماری معاشرے میں یہ کرائمز پھر چھپ چھپا کے ہوتے ہیں اور پھر ان کے ریشو بڑھتا جا رہا ہے اور کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں یہ چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ کیوں اس طرح سے یہ مسائل ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات پیچھے جا کے آپ کو یہی ملے گی کہ بچیوں کے پیرنٹس خاص طور پہ اس سلسلے میں قصوروار ہیں۔ وہ سب سے زیادہ یہ بزنس ڈیلز کرتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، اب اس کو اتنا زیور ملنا چاہیے، اب اس کو اتنا حق مہر ملنا چاہیے، اور اب اس کو جو ہے نا، میں آپ لوگوں سے کھلے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، ایک دفعہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ نکل جائے گھر سے، دوبارہ مر کے بھی نہ آئے۔ یہ حالات ہیں۔ اب سیدھے الفاظ میں تو یہ بات آپ کو سخت لگے گی، اوپر اوپر سے تو ہم بہت کہتے ہیں ہم بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اندر سے وجہ یہ کہ ہم بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ایک دفعہ بوجھ اتار پھینکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے گائز۔ 100% گھروں میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن زیادہ تر یہی ہے۔ آپ لوگ یقیناً اس چیز سے کریں گے کہ ایگری کریں گے کہ ایسا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو بیٹیوں کے والدین کو بھی اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے، آپس میں اپنے ہم خیال لوگ ڈھونڈیں۔ دیکھیں آج کل چلیں پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہے، بچے کی یا بچی کی جاب کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، تو اس چیز کا کوئی سلوشن سوچنا چاہیے نا۔ اس چیز کا میرے نزدیک جو ایک بہت اچھا اور بڑا ریزنیبل سلوشن یہ ہے کہ جب بچے، آپ دیکھیں اپنے بچے کی، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ مطلب کس لیول پہ ہے۔ کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں جو 18 19 سال 20 سال تک بھی بہت میچیور نہیں ہوتے، اور کچھ بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں مینٹلی، اور صرف فزیکلی کی بات نہیں ہو رہی، مینٹلی بھی میچور ہونا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہی بچہ آپ کا تھوڑا سا مائنڈ اس کا میچور ہو رہا ہے، تو آپ اس کی بلکہ پہلے سے اس کی پلاننگ رکھیں۔ تو اس سلسلے میں ایسا کیا کریں کہ یہ دونوں کے لیے، لڑکا کے والدین کے لیے اور لڑکی کے والدین کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی بیٹی کو ایک دفعہ اتار مت پھینکیں، جس طرح اس کو آپ پہلے رکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں رکھ سکتے، اس کو نکاح کے بعد کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بچی اگر پڑھ رہی ہے، مناسب رشتہ مل رہا ہے، بچہ بھی پڑھ رہا ہے ابھی، تو ان کی نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ بچے ہمارے اس گندے معاشرے سے بچ جائیں؟ آنے والی نسلیں تو اور بھی زیادہ بیچاری اس غلاظت کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے، مناسب حل سوچنا چاہیے۔ تو جیسے ہماری بیٹی اگر پڑھ رہی ہے تو پڑھتی رہے، اور اس کی مناسب ایج میں اب جتنا جلدی ہو سکے اس کا نکاح کر دیں۔ اور اسی طرح بیٹے کے والدین ہیں کہ وہ بیٹا پڑھ رہا ہے، ابھی اس کی جاب نہیں ہے، تو پہلے سے تو رہ رہے ہیں نا اپنے گھر میں، تو بیٹا بیٹی کو اپنے اپنے پاس اپنے گھر میں رکھیں، صرف ان کا نکاح کر دیں، انہیں آپس میں ملنے کی اجازت ہو، کہیں باہر جانے کی اجازت ہو، زندگی کو انجوائے کرنے کی اجازت ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح ہمارا معاشرے میں کتنا بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ جو گرل فرینڈ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایک جائز اور پاکیزہ رشتے میں آپ کا بچہ آ جاتا ہے۔ پھر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو رشتے اس طرح کے کم عمری کے جو شادیاں ہیں وہ نہیں چلتی۔ تو دیکھیں جس رشتے نے نہیں چلنا نا، وہ میچور ہو کے بھی نہیں چلتا۔ یہ مت کہیں آپ کہ آپ 40-50 سال کی عمر میں آدھا بوڑھا کر کے اپنے بچے کو اگر شادی کر رہے ہیں، اگر اس کی شادی نہیں چلنی تو وہ اس میچورٹی میں بھی نہیں چلنی۔ یہ صرف باتیں ہیں، ان کا اصل میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں مزید کوئی اچھی اس طرح کے سلوشنز نکالنے چاہیے تاکہ سوسائٹی پر اچھا اثر پڑے۔ تو میرے خیال میں تو یہ بہت ہی ریزنیبل بات ہے، اس پہ سوچنا چاہیے، اور یہ ساری بیہودہ رسومات ختم ہونی چاہیے۔ جہیز نہ دینا چاہیے نہ لینا چاہیے۔ دیکھیں میں تو خود اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے تو اس میں آپ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو اس کا حق دیں، آپ کی جو بھی جائیداد ہے اس میں سے حق دیں، تھوڑی ہے زیادہ ہے جو بھی ہے۔ بالکل جہیز، زیورات اور حق مہر، ان چیزوں نے نکاح کو بوجھ بنا دیا ہے، عذاب بنا دیا ہے شادی کو ایک پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ بس ایک دن ہی اپنے بچوں پہ وہ 2-2 ڈھائی لاکھ کے لہنگے پہن لیں
اور شیروانیاں پہن لیں اور دعوتوں پہ بڑے بڑے ہالز بک کروا لیں، بہت سارے مہمانوں کو بلا لیں، ناچ گانا کر لیں، مہندیاں کر لیں، شادی بارات سب کچھ کر لیں۔ اس کے بعد اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ بعد میں چاہے وہی بچے ایک لون کا جوڑا لینے کے بھی قابل نہ رہیں، یا آپ کی بچی بعد میں ایک نارمل گھر کے استعمال کا جوڑا لینے کے بھی قابل نہ رہے۔ آپ کو اس کو ایک دن کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، اس کی بعد کی آنے والی لائف کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو پھر بھی اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو اپنے بچے کو یا بیٹی کو یا بیٹے کو کیش کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ تو گائز ہمیں یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو بیٹیاں جن کو طلاق یا بیوگی کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک دفعہ اتار پھینکا جاتا ہے بیٹی کو، پھر اگر اس کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اگر اس کے بچے ہیں تو پھر اور بیچاری کے لیے عذاب ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو پلان کریں، اپنی سوسائٹی کو اس طرح سے تہذیب دیں، رشتوں کو اس طرح سے بنائیں تو کوئی کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دیتے تو وہ ڈائیورس ہونے کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، غیر شادی شدہ بچیوں سے زیادہ یہ جو طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین ہیں وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں، اور اپنے باپ بھائی کے ہوتے ہوئے ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں اس طرح سے ذلیل ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے یا وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس بیٹی کو جس کو آپ نے 1.5 لاکھ کا لہنگا پہنا کے بھیجا ہو، لاکھوں کا جہیز دے کے بھیجا ہو، اور ایک دفعہ زیور وغیرہ دے کے آپ نے جان چھڑا لی ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی زمانے میں اپسیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کون پوچھنے والا ہوگا؟ وہی اگر اس کے اکاؤنٹ میں چند پیسے ہوں گے یا اس کی جائیداد ہوگی کوئی، یا اس کا گھر میں کوئی چھوٹا موٹا حصہ ہوگا تو وہ کل بیچاری کہیں سر چھپانے کے قابل ہوگی، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ ہم ویسے صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سوچتے؟ جب ہماری اپنی بچوں کی باری آتی ہے تب بھی ہم نہیں سوچتے۔ تو ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی ہیں، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے اپنی ساری بات آپ کو سمجھا دی، تو اور بھی اس چیز کے کئی سارے حل ہو سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے معاشرے کو اس طرح سے خوبصورت بنائیں اور اس فتنے کو اکھاڑ پھینکیں۔ اس سے اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اتنے کہ ناقابل بیان ہیں۔ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھیں، اگر آپ انہیں پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، جاب کروانا چاہتے ہیں جاب کروائیں، لیکن ان کا وقت پہ نکاح کر دیں۔ یہ مت دیکھیں کہ بچے کی ابھی جاب نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے۔ دیکھیں، بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بچی کو بھی پال سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں شادی کے بعد، اسی طرح بیٹے کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ جب وہ اس قابل ہو جائیں، دونوں اپنا گھر بنائیں، اپنی فیملی کو آگے بڑھائیں، پھر وہ اپنی جو ہے اس طرح سے اپنا گھر بنا کے اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز پہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں آپ سب نے سنا ہوگا ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، تو والدین اپنے گھر سے دور بچوں کو پڑھنے بھیج دیتے ہیں اور بالکل ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بس ہم تو اپنے بچوں پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بچے جن سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے، اللہ کے ہاں بھی آپ ہی مجرم ہوں گے۔ تو اس چیز کو ضرور سوچیں۔ معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس پہ عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مسجد میں سادگی سے نکاح کریں، کوئی زیور، کوئی جہیز، اس لعنتوں سے دور کریں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے اپنے بیٹا اور بیٹی کو اپنا ان کا حق دیں۔ زندگی میں دے سکتے ہیں زندگی میں دیں، اپنے مرنے کے بعد وصیت کی صورت میں دے سکتے ہیں وصیت کی صورت میں دیں۔ بیٹیوں کو طلاق یافتہ اور بیوہ بیٹیوں کو آپ کو نہیں پتا، ان کا جو بین کرتی ہیں نا، ان کے دل جو ماتم کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا، ان کی بد دعائیں اور آہیں آپ کو لے ڈوبیں گی۔ اور ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ ریشو ہو چکا ہے طلاق یافتہ اور بیوہ لڑکیوں کا، تو ان کو اپنے آپ پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اس ٹرینڈ کو چلائیں کہ بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دو۔ کیوں ذلیل کرتے ہیں بیٹی کو؟ کیوں بوجھ سمجھتے ہیں؟ کیوں ایک دفعہ اتار پھینکتے ہیں، دوسرے کے در پہ پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ جیسا مرضی سلوک کرتے رہیں؟
تو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا مذہب 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اگر بیٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی، اپنا خود کما نہیں سکے گی، تو شوہر دوسری شادی کر لے گا تو کہاں پھینکے گا اس کو؟ وہی بیٹی جو آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، اس کی آپ اتنی ناقدری کروا دیتے ہیں، اس کو ذلیل کروا دیتے ہیں کہ بس وہ وہیں پڑی رہے. اگر اس میں کوئی سکل ہوگی، شعور ہوگا، وہ اپنا کچھ کما سکے گی، کچھ کر سکے گی. لیکن اس چیز کے لیے، صرف اس چیز کے لیے، پیسے کے لیے اور اس لالچ کے لیے شادیوں کو لیٹ کرنا، آدھی آدھی عمر گزار دینا بچیوں کی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. لڑکوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہے. تو پڑھے لکھے والدین کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. ہم سب اس سٹیجز سے گزرے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں ان کے حساب کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو امید کرتی ہوں، باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں اس ٹاپک سے، لیکن ویڈیو گائز لمبی ہو رہی ہے. امید کرتی ہوں آپ سوچیں گے، سمجھیں گے اور میرے سے اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.